नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान रहमत रमज़ान प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम पिछले 10 सालों से ATV पर पेश किया जा रहा, ये 11वां साल है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान रमज़ान की अज़मत और फजीलत, रोज़े और ज़कात के मसाइल और फ़ज़ाइल और तरावी, इस तरह के मौज़ूआत पर गुलबर्गा के मुमताज़ उलमाए किराम से एक गुफ्तगू की जाती है जो इस प्रोग्राम में पेश की जाती है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ हैं मोहतरम फजलत माब डॉक्टर प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी साहब, जो एक रूहानी शख्सियत हैं और अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर में आपने सदर शोबे अरबी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। आप एक बेहतरीन शायर भी हैं। आपने अपने जद्द अमजद हज़रत सैयद शाह जलाल हुसैनी अलमारूफ चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने मंजूम लिखी है रूह चंदा के ज़ेर-ए-उन्वान, और खानखाई तालीमात को और सूफिया के क़याम को आम करने के लिए आप हमेशा सरगर्म रहते हैं और बेहतरीन ख़तीब हैं और गैर मामूली इल्मी तदब्बुर रखने वाली शख्सियत इस वक्त हमारे साथ है। फजलत माब हज़रत प्रोफेसर यूसुफ हुसैनी साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलबर्गा ATV रहमत रमज़ान के इस प्रोग्राम में मोहतरमी सीनियर सहाफ़ी सैयद अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त साहब ज़िजदा मजदकुमुल आली की दावत पर हाज़री का शर्फ हासिल हुआ है। ये प्रोग्राम में इससे पहले भी मुझे हाज़री का मौका मिला और अक्सर रमज़ान में ये प्रोग्राम मुझे देखने का भी मौका मिलता है जी। और नाजरीन के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि निहायत मालूमाती मुबारक प्रोग्राम रहमत रमज़ान जो गुलबर्गा से नशर हो रहा है। जैसा कि आपने फरमाया कि रमज़ान की अज़मत और बरकत का मामला तो इहाते के बाहर है। बेशुमार अज़मतें, बेशुमार बरकतें रमज़ानुल मुबारक की हैं, जिसे एक गुफ्तगू के इहाते में लाना हम जैसों के बस की बात नहीं है जी। अलबत्ता हम इतना कह सकते हैं कि ये वो महीना है कि इस महीने को नबी करीम ने अजीम भी फरमाया और मुबारक भी फरमाया जी। नबी करीम ने रमज़ान से पहले सहाबा को जो मुखातिब फरमाया, हदीस शरीफ में जो अल्फाज हैं, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, आप पर साया फिगन है वो महीना जो अजीम भी है और बरकत वाला भी है जी। इसकी बरकत के लिए अगर हम ये अर्ज़ करें कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना कलाम पाक कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये मामूली अज़मत नहीं है। रोज़ों की, सवाब की कसरत के साथ साथ कुरान मजीद का इस माह मुबारक में नाजिल फरमाना भी इसकी अज़मतों में से एक अजीम अज़मत है जी। बेशक बेशक। चुनांचे कुरान पाक में फरमाया गया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना वो अज़मत वाला है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया जी। कुरान को नाजिल किया गया। और कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम होने के साथ साथ तमाम आसमानी किताबों, सहीफ़ों का निचोड़ है, मग़ज़ है। 1 लाख कमो बेश 24,000 पैगंबरों की तालीमात का मग़ज़ है।
قرآن مجید. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے علوم کو جمع کر دیا، برکتوں کو جمع کر دیا، رحمتوں کو جمع کر دیا، شفا کو جمع کر دیا. اتنا عظیم بنایا، ایسا عظیم بنایا کہ اگر اسے وسعت دو تو یہ پوری کائنات پر چھا جائے، کائنات کو محیط ہو جائے، اور اگر سکیڑ ہو تو نقطے میں سما جائے. سبحان اللہ. اسی کو علامہ اقبال نے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جی جی. وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی فضیلت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. سارے دنیا کے علوم قرآن مجید میں، اور سارے قرآن مجید کے علوم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے علوم بسم اللہ میں، بسم اللہ کے علوم بسم اللہ کی با میں، با کے سارے علوم با کے نقطے میں. سبحان اللہ. نسخہ کیمیا یوں ہی نہیں کہا گیا، وہ نسخہ کیمیا ہے. جیسے یہ بات بھی عرض کروں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت امام محمد کے زمانے میں یہ روایت ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اچھا. اسے اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے خوشی کے مارے یہ قسم کھا لی کہ جب یہ بیٹی بڑی ہوگی تو میں جب اس کی شادی کروں گا تو اسے میں ساری دنیا کی دولتیں عطا کروں گا. اچھا. ساری دنیا کی. اب شادی کا موقع آیا، قسم پوری کرنی تھی، ساری دنیا کی دولتیں تو وہ دے نہیں سکتا تھا. پریشان ہوا، حضرت امام محمد کے پاس پہنچا کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ میں پریشان ہوں، میں نے قسم کھا لی ہے، اب میں کیا کروں. حضرت امام محمد نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کیا اور فرمایا کہ جاؤ تم اپنی بیٹی کو قرآن کریم دے دو. سبحان اللہ. قرآن کریم میں ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں. تو اس طرح وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا بنا کر نازل فرمایا، وہ کتاب اس ماہ میں نازل ہوئی. یہ بھی اس کی فضیلت ہے. پھر اگر اس کی فضیلت پر اگر ہم گفتگو کریں تو ایک رات بھی نبی کریم نے بھی فرمایا یہ عظیم اس طرح ہے کہ اس میں ایک رات ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ رات اللہ نے رمضان کی عظمت کے طور پر رمضان میں عطا کر دی، جو رات کے جس میں اگر عبادت کی جائے تو آدمی کو 70,000 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح وہ 82 سال اگر شمار کیا جائے تو 82 سال، 1000 مہینے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینوں کو برابر نہیں کہا گیا، بہتر کہا گیا. بہتر. صرف 1000 مہینے ہی نہیں، بہتر. اب یہ بہتر بھی میرا اور آپ کا بہتر نہیں، اللہ کا بہتر. بے شک. بہتر بھی ہر آدمی کے معیار کے، ہر ذات کے معیار کے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. ہمارا بہتر جتنا ہوگا اتنا ہوگا، لیکن اللہ نے جسے بہتر کہا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. بے شک. اتنا عظیم ہے. اور پھر وہ جو برکت والی بات نبی کریم نے فرمائی کہ رمضان برکتوں والا ہے. برکت کے طور پر اگر ہم اندازہ کریں، احادیث کو دیکھیں تو احادیث میں بیان کیا گیا کہ برکت اس طرح سے ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل کام کرے تو اسے فرض کے برابر ثواب. سبحان اللہ. برکت کہتے ہیں عمل تھوڑا ثواب زیادہ، محنت تھوڑی منافع زیادہ، یہ برکت ہے. تو رمضان المبارک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ نفل بھی اگر ادا کریں تو فرض کا ثواب، اور اگر فرض ادا کریں تو 70 گنا اضافہ ثواب. سبحان اللہ. اسی سے ہم اس کی برکت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے برکت والا ہے. عجیب قسم کی برکتوں کا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے امت مسلمہ پر. تو یہ برکتوں عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے. یہ رمضان المبارک میں اگر کسی کا روزہ چھوٹ جائے یا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے اس کا؟ جی، کفارہ صوم
جی روزے کا کفارہ احادیث میں بھی، فقہ کی کتابوں میں بھی ایک مستقل باب ہے، جی ایک چیپٹر ہے جی کہ بھئی کفارہ کس کس قسم سے ہوگا، اس میں ساری تفصیلیں بیان کی گئی. جی آپ نے فرمایا کہ چھوٹ جائے، چھوٹنا الگ ہے، ٹوٹنا الگ ہے. چھوٹ جائے تو یہ اتنی فضیلت والا ہے کہ انسان برسوں روزہ رکھے تو بھی اس کی فضیلت نہیں ملے گی. ہاں البتہ چھوٹ جائے تو آپ کو قضا کرنا پڑے گی. ایک روزہ چھوٹا تو ایک کی قضا، دو چھوٹے تو دو کی قضا، جتنے چھوٹے اتنوں کی قضا. جی یہ ہے قضا. جی چھوٹنے سے قضا لازم آتی ہے اور ٹوٹنے سے کفارہ لازم آتا ہے. ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ ٹوٹنا وہ کہیں گے کہ شرعاً جو آدمی روزہ رکھنے کی شرائط کا متحمل ہو، مومن ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، ساری چیزیں، رمضان آ چکا ہو، سحری کر چکا ہو، نیت کر چکا ہو، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر اس سے روزہ ٹوٹ جائے، ٹوٹتا کیسے ہے؟ دو چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. شکم میں غذا یا دوا غذا کی شکل میں یا دوا کی شکل میں اگر روزے کی حالت میں انسان اپنے شکم میں پہنچا دیتا ہے، یعنی کھا لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا مباشرت کر لیتا ہے روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں سحری سے افطار تک مباشرت بھی جائز نہیں ہے اور کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے. کوئی اگر روزہ رکھ لیا، سحری کر لیا، نیت کر لیا، اس کے بعد کھا پی لیا یا مباشرت کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب جس کا روزہ ٹوٹتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرے گا. تو قضا کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟ قضا تو ایک روزہ اگر چھوٹ گیا تو ایک روزے کی قضا کر لیں گے، یعنی وہ ایک روزے کی جگہ ایک روزہ رکھ لیں گے بعد میں. اچھا یہ ہے قضا. اچھا. اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ گویا ایک قسم کی سزا ہی ہے. شریعت میں جو بات بتائی گئی وہ کفارے کی یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کسی کا ٹوٹ گیا تو وہ آدمی 2 مہینوں کے روزے رکھے گا مسلسل کی قید ہے. اچھا. تسلسل ہے. 2 مہینے سے روزے رکھ رہا ہے، 15 دن ہو گئے، بیچ میں ایک چھوٹ گیا، پھر شروع سے شروع کرے گا. اچھا. مسلسل 2 مہینے. البتہ خواتین کے لیے ان کے ایام خاص میں کی وجہ سے رعایت ہے، وہ چھوٹے گا، وہ مسلسل میں شمار ہوگا. مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے؟ کھانا کھلانے کا مطلب ہے ایک دن کا کھانا، یعنی 2 وقت کا کھانا. 2 وقت کا کھانا اسے شرعاً شمار کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ اندازہ 2 وقت کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. اچھا. ایک صدقہ فطر کیا ہے؟ 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گیہوں. اچھا. یا اس کی قیمت ہے نا. تو اس طرح 60 یعنی 120 صدقہ فطر کے برابر یا تو اناج ادا کرے گا یا نہیں تو اس کی قیمت ادا کرے گا، یا پھر 60 دن کے روزے رہے گا. یہ اس کا کفارہ ہے. یہ ادا کرے تو کفارہ ہوا. یہ سخت معلوم ہوتا ہے نا کہ بھی دیکھنے میں شریعت کے معاملے میں یہ کہیں سختی کہیں نرمی برتی گئی ہے. نبی کریم کا مزاج قانون کے اعتبار سے سختی بھی ہوئی ہے اور نبی کریم نے نرمی بھی فرمائی ہے. اچھا. اسی لیے علماء کرام سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ مسائل جب بتائے جائیں تو شریعت کا مسئلہ بتاتے ہوئے آپ نرمی کا بھی خیال رکھیں، رحم کا بھی خیال رکھیں. وہ پہلو بیان کریں جس میں شریعت کے قانون کے ساتھ نرمی بھی ہو. اچھا. جی. اس کی ایک مثال حدیث شریف میں بھی ہے. جی. بخاری شریف کی حدیث ہے جی کہ رسول اکرم کے زمانے میں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں. ایک صاحب حاضر ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ ہائے میں برباد ہو گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا. اچھا. پریشان ہوئے, نبی کریم سے عرض کرنے لگے کہ اب میں کیا کروں. نبی کریم نے فرمایا کہ بھائی آپ 60 دن کے روزے رہو. وہ بولے کہ میں یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں جی کہ میں یہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ میں ہی کماتا ہوں, میں ہی ایک کرتا ہوں, میرے گھر میں چولہا میری محنت کے بغیر نہیں جلتا. اگر میں 60 دن کے روزے رہوں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر 60 دن کے روزے نہیں رہ سکتے وہ 2 مہینے کے, تو ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. جی. وہ بولے کہ اس کی سکت تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میرے خود کے کھانے کے لالے ہیں, میری کنبے کے کھانے کے لالے ہیں, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. عرض کی انہوں نے. تو یہاں تک شریعت کا مسئلہ تھا. نبی کریم نے اتنا بیان کیا, انہوں نے عرض کی کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, تو بات ختم ہونی چاہیے تھی. جی. نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ یہ دونوں میں سے ایک قانون آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نبی کریم کی نرمی دیکھیے, وہاں پر آپ کے دربار میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا تحفے میں آیا. جو ہی وہ آیا, نبی کریم نے ان کو ڈھونڈا, بلایا, بتایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے عرض کی کہ بھائی میرے محلے میں, میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. اچھا. تو نبی کریم کی رحم دلی کا اندازہ کیجئے. نبی کریم نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جاؤ خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. یہ رحم دلی, یہ رحم دلی بھی ہے, اور شریعت کے قوانین میں نبی کریم کے اختیارات کی بھی دلیل ہے. جی جی کہ نبی چاہے تو. یہ رحم دلی کا مطلب میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ شریعت سخت ہے تو ہم کسی کو اس میں رعایت دے سکتے ہیں. یہ نبی کریم کی خصوصیت تھی. جی جی. اب کوئی یہ کام کرنے کا متحمل نہیں ہے, لیکن اس سے یہ پیغام تو مل ہی جاتا کہ نبی کریم کے مزاج میں نرمی تو تھی. تو یا کسی کے روزہ ٹوٹنے سے کفارہ ادا کرنے میں بھی دوسرا مسلمان اس کی مدد کر سکتا ہے. ہاں, اب شرعن تو اب وہ 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے میں مدد کر سکتا ہے, اس میں ممانعت کچھ نہیں ہے. جی جی جی. اس میں ممانعت نہیں ہے. اہل ثروت, اہل دولت لوگ اگر چاہیں, کوئی غریب ایسا ہے جو 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے, تو یہ اسے ہدیہ نذرانہ پیش کرے, اس سے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے, کر سکتا ہے. جی جی. تو حضرت یہ بتائیں کہ امت محمدیہ سے پہلے بھی کیا پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے, یا ان کی نوعیت کیا تھی؟ ہاں, جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو, یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اچھا. تو روزے کا ذکر, روزے کی مثال آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم تک بھی ملتا ہے. لیکن شکلیں الگ الگ تھیں, مہینے الگ الگ تھے. اچھا. مہینے الگ الگ تھے. حالانکہ قرآن کریم جب نازل ہوا رمضان میں, اور جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئی. اچھا. ہاں, پوری آسمانی کتابیں. حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے یکم شعبان کی شب میں, سب شب میں, لیلۃ القدر جیسا ہمارے رات میں ہے ویسا ہی. حضرت داؤد پر 18 رمضان کچھ کی شب میں, حضرت عیسیٰ پر انجیل تقریباً 7 رمضان کی شب میں. یہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے. ہاں. تو روزے کس طرح سے؟ تو روزے بھی جو ہے نا, روزے بھی مختلف تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا کہ ان کا روزہ مہینے میں 3 دن روزے رہا کرتے تھے. اچھا. اور اگر ہم روزے کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں, جی, یہ بات ایک انوکھی لگے گی, تو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب نسل بڑھی, آبادی ہوئی, حلقے آبادیاں ہوئیں, تو اس زمانے میں ایک علاقہ ایسا تھا جس میں قحط پڑ گیا. اچھا. اور ایک علاقہ آبادی کا ایسا تھا جس میں قحط نہیں تھا.
جہاں قحط پڑ گیا ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کھانے کے لالے پڑ گئے. اب دیکھیے جہاں قحط نہیں تھا وہاں کے لوگوں نے 2 وقت کے کھانے میں سے 1 وقت کا کھانا اس علاقے کے لوگوں کو دیا. اچھا سبحان اللہ. جی یہ ایثار، جی یہ قربانی، یہ ہمدردی، یہ انسانیت خدا کو اتنی پسند آئی کہ اسے روزے کی شکل دے دیا. اچھا کہ 1 وقت یہ کھا رہے تھے، 1 وقت وہ کھا رہے تھے. 24 گھنٹے میں 1 وقت کا کھانا ہوتا تھا. پہلے کا روزہ سحری نہیں تھی. سحری امت محمدیہ کے رمضان میں روزوں میں سنت بنائی گئی. اچھا دوسری امتوں میں سحری نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ 3 روز کا تھا. 3 روز بغیر افطار کے روزہ رہا کرتے تھے. اچھا حضرت بغیر سحری کے اور مختلف قسم کے روزے تھے. آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو حضرت مریم علیہ السلام ان کا روزہ خاموشی کا روزہ تھا، بات چیت نہیں. اسے بھی ایک قسم کا روزہ قرار دیا گیا. تو روزے کی مختلف شکلیں پچھلوں میں تھیں اور کہیں 24 گھنٹے کا اور کہیں 48 گھنٹے کا تھا اور سحری کسی میں نہیں تھی. اچھا مغرب کے بعد کھانا کھا لیے اور سو گئے تو اگلے مغرب کے بعد ہی کھانا کھانے کا نام روزہ تھا. امت مسلمہ میں بھی پہلے ایسا تھا. ہاں امت مسلمہ میں بھی ایک ٹائم کے کھانے کو روزہ کہا جاتا تھا. بعد میں کیا ہوا حدیث شریف میں اور اس میں یہ تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیے اور نیند لگتے ہی آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. نیند لگ کے اگر درمیانی رات میں اٹھے بھی تو نہ آپ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. روزے کی حالت سمجھو، عشاء پڑھ کے کوئی سو گیا، نیند لگ گئی تو عشاء سے پھر اگلے مغرب تک اسے روزہ ہی رہنا پڑتا تھا. سحری نہیں تھی. ایک صاحب جو ہے نا ضعیف تھے، طویل عمر والے تھے. ان کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ وہ اپنے روزی کی کمائی کے لیے دن بھر روزے کی حالت میں گئے. شام میں گھر آئے، افطار کرنی تھی ان کو. بیوی سے کہا کہ کھانا لگا دو. انہوں نے کہا کہ ابھی گرم کر کے تھوڑی دیر میں لاتی ہوں. تو وہ ان کے آنے تک ان کی آنکھ لگ گئی. لیٹے تھے، آنکھ لگ گئی. آنکھ لگتے ہی روزہ شروع ہو گیا. تو وہ کھا نہیں سکے. دوسرے دن انہوں نے روزہ کنٹینیو کیا. اب باہر جب وہ گھومنے پھرنے لگے تو لڑکھڑانے لگے. کمزوری ان پر طاری تھی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا اہتمام کیا اور قرآن پاک میں آیت بھی نازل ہوئی. سحری کو نبی کریم نے سنت قرار دیا. یہ امت محمدیہ کے لیے نبی کریم کی رحمت ہے کہ سحری کا اہتمام ہوا. ہمارا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے بلکہ ہم آرام سے سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد افطار کرتے ہیں. پچھلی امتوں کے روزے مختلف تھے. اس امت کا روزہ ایسا تھا. یہ صوم داؤدی بھی بہت مشہور. صوم داؤدی بھی جو ہے نا بہت مشہور ہے. وہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا 1 دن روزہ رہتے، 1 دن افطار کرتے. یعنی کہ 6 مہینے سال میں ان کا روزہ تھا. آدم علیہ السلام مہینے میں 3 دن تھے. ابراہیم علیہ السلام مہینے میں 3 دن تھے. اکثر 3 دن ہوا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی زیادہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ زیادہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صوم وصال رکھا. ہاں یہ بھی ایک روزے کی قسم ہے. روزے کی قسم پچھلی امتوں سے جب نبی کریم کے پاس آئی. روزے رکھنے تو نبی کریم رمضان سے پہلے بھی روزے رہتے تھے. اچھا ہاں روزہ تقویٰ کی علامت تھی. روزے رہنا، شعبان میں روزے رہتے تھے، ہر مہینہ روزے رہتے تھے. روزے رہتے ہی رہتے تھے. بعد میں رمضان آیا. رمضان میں روزے فرض ہو گئے. صحابہ روزے رہنے لگے. نبی کریم شعبان بھی زیادہ اکثر روزہ رہا کرتے تھے. پھر بعد میں رمضان تو مکمل روزہ رہا کرتے تھے. پھر بعد میں صوم وصال بھی نبی کریم کا بہت مشہور ہے. صوم وصال کہتے ہیں روزے کی نیت کرنا، پھر اگلے دن افطار کیے بغیر مسلسل روزہ رہنا، پھر اگلے دن افطار کیے بغیر مسلسل روزہ رہنا. ایسا نبی کریم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن تک نبی کریم صوم وصال رکھا کرتے تھے. اچھا ہاں صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کیا. نبی کریم کو معلوم ہوا تو نبی کریم نے
انہیں بلا کر منع کر دیا کہ تم کیوں صوم وصال رکھتے ہو؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ایکم مثلی یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہاں پر ایک تو صوم وصال کی خصوصیت ہوگی، دوسرے نبی کریم کے کمال کی بھی خصوصیت ہے۔ جو لوگ ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کا معاملہ ہمارا معاملہ نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، وہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہر معاملے میں نبی کریم کا معاملہ ہماری طرح کہاں ہے۔ جی جی صوم وصال دیکھیے، آپ رہا کرتے تھے، ہم نہیں رہ سکتے۔ تہجد نبی کریم پر فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے۔ نکاح کے معاملے میں آپ پر اجازت تھی، ہم کو نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم کی ذات گرامی کو ہم سے ممتاز، اعلیٰ، عرفہ ذات ظاہر کرتے ہیں، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جی صاحب یہ بتائیے کہ اگر رمضان مبارک میں کسی مومن کا انتقال ہو جائے، اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں، جنتی تو جن احادیث میں روزے کے متعلق بشارتیں آئی ہیں، خوشخبریاں، بشارتوں میں اور فضیلتوں کے معاملے میں مختلف احادیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ قانون اور شریعت کے معاملے میں قرآن اور صحیح احادیث کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی جی تو بشارتوں والی احادیث میں، فضیلتوں والی احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنتی ہے۔ اچھا، جنتی ہے۔ جی جی لیکن ہمیں یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر مومن جنتی ہے۔ جی ہر مومن جنتی ہے، ایک دن اسے جنت میں جانا ہے۔ اگر ایسا کہا گیا ہوتا کہ جس کا انتقال رمضان میں ہو جائے وہ بلا حساب کتاب جنت میں جاتا، اگر ایسی روایت ہوتی تو پھر یہاں سوال ہوتا کہ بھئی کیا وہ بالراست جنتی ہوگا؟ ہاں، یہاں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ روزہ خاص ہے، رمضان خاص ہے، اس کا اجر خاص ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، جی میں اس کی جزا دینے والا ہوں۔ کتنی دے گا؟ بالراست جنت میں دے گا یا حساب و کتاب سے دے گا؟ وضاحت نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ جی جی کیونکہ جب اللہ ہی اس کا ہو گیا، صوفیاء کرام نے اس حدیث کی وضاحت میں یہ بات بیان کی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں، اس کا ترجمہ میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا ترجمہ صوفیاء نے یوں کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اچھا، جی جی جب کسی کا خود خدا جب کسی کا ہو جائے، اب سبحان اللہ، اس کی عظمت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جی اگر وقت ہو تو میں وہ حکایت بھی ضرور بیان کروں محمود و ایاز کی۔ جی 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 بادشاہ نے تمام وزراء کو آزمانے کے لیے ایک ہال میں اشرفیوں کا ڈھیر، دینار کا ڈھیر، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، موتی کا ڈھیر، اس طرح ایک دربار میں لگایا، تمام وزراء کو بلایا، اس میں ایاز بھی تھا، اور اعلان کیا کہ جو آج جو جس ڈھیر پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ وزراء آئے، کسی نے سونے پہ رکھا، کسی نے چاندی پہ، کسی پہ موتی پہ، کسی صرفی پہ۔ ایاز نے کیا کیا؟ ایاز بادشاہ کے قریب گیا اور بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اشرفیوں کے ڈھیر تو ان کے ہوئے، مگر بادشاہ نے پوچھا کہ اے نادان، اگر تو بھی کسی ڈھیر کے پر ہاتھ رکھتا تو وہ ڈھیر تیرا ہو جاتا، تو نے مجھ پر ہاتھ رکھا، تجھے کیا حاصل ہوا؟ تو ایاز نے کہا جسے اشرفی ملی اسے صرف اشرفی ملی، جسے سونا ملا اسے صرف سونا ملا، اشرفی نہیں ملی۔ میں نے آپ پر ہاتھ اس لیے رکھ دیا کہ آپ اگر میرے ہو جائیں تو ساری چیزیں میری ہو جاتی ہیں۔ واہ۔ تو اس طرح جب خدا کسی کا ہو جاتا ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ناممکن رہ جاتا ہے۔ جی جی خدا چاہے
اس کی رحمت جوش میں آئے وہ سیدھا جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. جی البتہ احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عذاب قبر اٹھا لیا جاتا. رمضان کے مہینے. ہاں ان عذاب القبر یرفع عن الموت فی شہر رمضان. رمضان کے مہینے میں مرنے والے پر سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی اختلاف نہیں ہے. علماء نے کہا کہ رمضان میں اٹھا لیا جاتا ہے, بعض علماء نے رمضان کی حد تک, بعد میں پھر جو کاروائی ہوگی. بعض علماء نے بولے, بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, رمضان میں اگر انتقال ہو رہا ہے تو قیامت تک اس کا عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے, عذاب قبر نہیں ہوگا اسے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ عذاب قبر جو اٹھائی دیا جا رہا ہے رمضان میں صرف انتقال ہونے والے پر مخصوص نہیں ہے. عذاب قبر کا اٹھایا جانا رمضان کی عظمت اور برکت ہے. پہلے بھی جو لوگ انتقال کر گئے رمضان کے مہینے میں ان پر عذاب قبر نہیں ہوگا. اچھا جی جی, یہ رمضان میں ہے, اس میں انتقال کرو تو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا, اور اگر پہلے انتقال کر چکا ہے تو بھی نہیں, تب بھی اس پر عذاب قبر رمضان میں نہیں ہوگا. بعض علماء نے تو اس میں بہت ہی وسعت کے ساتھ بیان فرمایا کہ مومن تو مومن ہے, رمضان کی برکتوں سے غیر مومن پر بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس مہینے میں. اچھا, تو اللہ کی رحمت, رمضان کی برکت, رمضان کی عظمت. دوزخ کے دروازے بند ہیں, غلقت ابواب جہنم, حدیث شریف میں ہے. جب دروازے بند ہو گئے تو عذاب کا, زحمت کا, تکلیف کا ڈپارٹمنٹ ہی بند ہے. پورے ماہ رمضان, پورا ماہ رمضان. علماء کا ان چیزوں میں اختلاف ہے, اختلاف روایتوں کے ساتھ. کسی نے کہا کہ صرف رمضان کے مہینے میں عذاب قبر اٹھا لیا جاتا, کسی نے کہا کہ اگر وہ نیک و صالح ہے تو قیامت تک اٹھا لیا جاتا ہے, کسی نے کہا کہ ہر ایک کا اٹھا لیا جاتا ہے. جی جی, مختلف روایت اس معاملے میں ہیں. جی ہاں, جنت میں بھیجنے کا جہاں تک سوال ہے, جنت میں جائے گا اتنی ہی بات حدیث میں ذکر ہے. کیا حساب سے جائے گا یا بغیر حساب کتاب جائے گا, اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اس لیے علماء نے اسے یہ کہا کہ امید رکھو اللہ چاہے تو بغیر حساب کے بھی بھیج دے. جی جی. تو ناظرین, آپ سن رہے تھے فضلت مآب پروفیسر سید شاہ یوسف سنی صاحب سے رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی اور عالمانہ گفتگو. ہم صاحب قبلہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے اتنا معلوماتی بیان دیا. اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.